अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैसला आपका के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। 20 साल बाद बगराम एयर बेस से अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेस की वापसी और वहां पे जो सूरत हाल इस वक्त जाहिर है कि तालिबान जो है वो एक फातेह की हैसियत से सामने आ रहे हैं और फातेह से मुज़ाकरात किस बात के होंगे, जो अफगान हुकूमत इस वक्त है उनके लिए कितनी मुश्किलात, इस पूरी सूरत हाल का अमेरिका के इस तरीके से वापस जाना, दबे पांव जिसे कहा जा रहा है, वापस जाना, उजलत में वापस जाना, इससे खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान जो कि पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ खुद अफगानिस्तान में जो इस वक्त खाना जंगी जिस तरीके से उसका खतरा पैदा हो रहा है और जो पेशकदमी है तालिबान की वो आगे क्या रंग लेकर आएगी, और खुद पाकिस्तान ने जो इतना साथ दिया अब तक इस तमाम उसमें एक पीस प्रोसेस के हवाले से और अफगान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान का जो मफाहमती अमल में किरदार है जिसको दुनिया ने तस्लीम किया, उसका एतराफ अमेरिका किस तरह से कर रहा है कि पाकिस्तान को उसने कम उम्र अफराद को फौज और सिक्योरिटी इदारों में शामिल करने वाले ममालिक की फहरिस्त में, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पहली बार नेटो में शामिल टर्की को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया। और जाहिर है कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त मौजूद हैं हुकूमत पाकिस्तान के, और वज़ारत खारजा ने, दफ्तर खारजा ने इसकी भरपूर जो है मजम्मत भी की है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूं, रुस्तम शाह महमूद साहब दिफाई तजियाकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और दीगर जो हमारे गेस्ट में हैं उनमें ताहिर खान साहब माहिर अफगान उमूर हैं, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब भी आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अब तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। अमेरिकी अफवाज का 20 साल बाद इनखिला, बगराम एयरबेस खाली, तमाम नेटो अरकान जो हैं उनकी अफवाज जो है वो वहां से जा रही हैं, और साथ ही साथ इस वक्त जो वहां पर सूरत हाल है क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले ये बात की जा रही थी कि कुछ अफवाज, चंद अफवाज जो है वहां पर रहेंगी, लेकिन तालिबान इस वक्त किसी भी फेवर में नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर वहां से तमाम गैर मुल्की अफवाज को निकाला नहीं गया तो दोहा जो मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी और उसके ऊपर हम अपना रिएक्शन देंगे। सूरत हाल क्या है इस वक्त साद साहब? देखिए, हालात तो बहुत गंभीर हैं अफगानिस्तान में, और इसके ऊपर अगर हम नजर दौड़ाएं कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने वहां पर क्या किया, वो उसके ऊपर अफसोस किया जा सकता है कि इनकी इस जो गैर दानिशमंदाना उनका एक फैसला था कि वो अफगानिस्तान के ऊपर हमलावर हों और वहां पर अपनी मर्जी का एक सिस्टम तसल्लुत करने की कोशिश की उन्होंने। उसके ऊपर $1 ट्रिलियन खर्चा किया, उसके ऊपर कम से कम अपने 2,500 से 3,000 अफवाज का उनकी जानें गई वहां पर। इसके अलावा जो हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर उसका मलबा है कि हम एक जंग में मुब्तला हो गए। हमें जो हमारी मगरबी सरहद थी जो बिल्कुल खामोश थी, कुछ भी नहीं था, वहां पर एक जंग छिड़ गई। 70,000 पाकिस्तानी जो है वो इसमें जान से गए, और ऊपर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बड़ा नुकसान भी हो गया। और अभी उसका सूरत हाल ये है कि जैसे अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, देखिए किसी दूसरे मुल्क में जाके वहां पर एक निजाम को डालना कि वो करे जो आइडियोलॉजिकली आपके साथ बिल्कुल मुफाहमत नहीं रखता है, वो किसी और जहन की सोच है उसकी, वहां पर इस किस्म के काम आप करेंगे और पॉपुलर जो वहां पर फीलिंग्स है उसके खिलाफ जाएंगे, तो उसका नतीजा यही होगा। और अमेरिका ने एग्जैक्टली वही किया है कि एक खला छोड़ दिया है, उसके अंदर अब एक खूनरेज किस्म का मुझे नजर आ रहा है कि एक खाना जंगी होगी। इसमें जो आखिर में कामयाबी होगी वो मेरे ख्याल में तालिबान की होगी, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन उस हदफ को हासिल करने के लिए कुछ मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में एक इंस्टेबिलिटी आएगी, एक टर्मोइल आएगा, वहां पर रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हो सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहां पर जो हुकूमत है इस वक्त वो बिल्कुल, आप देख लिया कि वो एक कठपुतली थी, बिल्कुल पपेट टाइप थी, कि जैसे ही वहां पर खारिजी अफवाज वहां से अभी मुकम्मल इनखिलाब भी नहीं हुआ है, और आपने देख लिया कि तकरीबन 1/3 जो जिले हैं अफगानिस्तान के, वहां के कंट्रोल जो है वो तालिबान ने इस वक्त संभाल लिया है। अच्छी बात यह है कि तालिबान ने एक सबक सीखा है, ये है
کہ انہوں نے قتل غارت گری نہیں کی ہے، اور جو ہتھیار ڈال رہا ہے یا جو لڑ نہیں رہا ہے اس کو وہ بالکل جو ہے اس کو حفاظت میں رکھ کے اور اس کو اپنے گاؤں جانے کی اور اس کو کرائے بھی دے کے کہ وہ اپنے علاقے میں چلے جائے اور وہاں پر آباد ہو جائے. یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے. رستم شاہ میمن صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، کیا اس کو فورسی نہیں کیا تھا امریکہ نے، یا مذاکراتی عمل جس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اتنی اجلت میں نکلنا، اور ظاہر ہے کہ طالبان اس وقت جو ہیں پھر وہ ایک فاتح کی صورت نظر آ رہے ہیں، ابھر رہے ہیں. فاتح کسی سے کیوں کوئی مذاکرات کرے گا؟ تو جو وہاں پہ افغان حکومت ہے اس وقت، ان کے حوالے سے کوئی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک افغان حکومت سے کوئی انتخابات کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوئی. تو پھر قومی ایک مفاہمتی حکومت جو ہے اس کا قیام کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا؟ رستم شاہ صاحب، ایک ہسٹورین نے لکھا ہے کہ امریکہ سارے غلط آپشن استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ صحیح آپشن کا انتخاب کرے گا. تو یہ امریکہ کی تاریخ ہے، چاہے وہ یوراگوئے میں ہو، چاہے چلی میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو. 1953 میں آپ دیکھیں ایران کے ساتھ کیا. ابھی حال ہی میں مصر میں جو ہے ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ آیا، ان کے ساتھ انہوں نے کیا. پاکستان میں سب جو عامر تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو یہ امریکہ کی ایک تاریخ رہی ہے. ان کی اپنی جرنیل جو کہ پریزیڈنٹ اوباما اور پریزیڈنٹ بش کے ایڈوائزر تھے، جنرل ڈگلس لیوٹ، وہ کہتے ہیں افغانستان لیگ پیپرز میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں اور کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں، آخر ہمارا مقصد افغانستان میں کیا ہے. اب دیکھیں اگر یہ باتیں میں کرتا یا برگیڈیئر سعد صاحب کرتے تو آپ کو اس میں کوئی شک پڑتا، لیکن یہ تو ان کے اپنی جرنیل جو کہ افغانستان مہم کے انچارج تھے وہ کہہ رہے ہیں، اور جو کہ 2 پریزیڈنٹس کے ساتھ ایڈوائزر رہے. تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک غیر ضروری جنگ تھی. اس غیر ضروری جنگ میں انہوں نے $1.5 ٹریلین ضائع کیے. تو 3-4 ہزار ان کے سپاہی سولجر مارے گئے، 7,500-8 ہزار ان کے کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز وہ لوگ مارے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا حاصل کیا؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پہ 60% ان امپلائمنٹ ہے، لوگ افغانستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، IDPs بن رہے ہیں. اوپیم کی پیداوار 7,500 ٹن تک پہنچ چکی ہے. 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں. وہاں پہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ 50% سے بھی کم علاقے تک رہ گئی ہے. یہ ایک ٹاکسک لیگیسی ہے جو امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو یہی ہے کہ جو افغان کا اپنا معاملہ ہے کہ افغان اس ساری جنگ سے، اس ساری تباہی سے کوئی سبق سیکھیں گے، یا اشرف غنی صاحب اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہر امن کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا تاکہ ان کی جو ٹوٹی پوٹی حکومت ہے وہ رہے، 2 سال اور بھی رہے، امریکہ سے $4 بلین آتا رہے اور وہ جو ہے ان پہ حکومت کرتے رہیں اور امریکہ ان کو سپورٹ بھی کرتا رہے. یا تو وہ راستہ ہے، یا تو پھر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ طالبان آگے جا رہے ہیں، اور طالبان آگے جا رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے حکومت نے ابھی مقامی ملیشیوں کو جو ہے وہ انکریج کیا ہے. چنانچہ ہزاراز اپنے ملیشیا بنا رہے ہیں. احمد مسعود جو ہے وہ شاہ مسعود کا بیٹا، وہ اپنی ملیشیا بنا رہا ہے. وہاں پہ ازبک جو ہیں وہ بھی اپنے ملیشیا بنا رہے ہیں. عطا محمد نور ہو سکتا ہے اپنے ملیشیا بنانے میں لگا ہوا ہو. تو یہ ملیشیا اس لیے بن رہے ہیں کہ اشرف غنی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کا راستہ روکیں گے اور کابل پہ ہم حکومت کرتے رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد اپنی حکومت کو بچانا ہے. لیکن شاید یہ ایک اور بہت بڑی غلطی ثابت ہوگی، یہ ایک اور بہت بڑی غلطی ثابت ہوگی اگر اس کسی امپریشن میں ہے. طاہر خان صاحب، یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پہلے 11 سپٹمبر کی ڈیٹ تھی، پھر اس کے بعد ارلی اس کو کیا 4 جولائی کو امریکہ نے اپنے یوم آزادی کے وقت انخلا جو ہے وہ پورا کر لیا جائے. پھر یہ کہ بدستور کچھ افواج وہاں پہ رہیں گی لیکن طالبان اس فیور میں بالکل بھی نہیں ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ٹرکی کو دی جائے گی اور ٹرکی خواہش مند تھا کہ پاکستان اس میں ساتھ دے، لیکن طالبان جو ہے وہ اس موقف میں ہے کہ کسی ایک فوجی کو وہ برداشت نہیں کریں گے.
یہ حالات جو ہیں کتنے پیچیدہ ہوں گے، اور پھر ایسے میں کوئی مفاہمتی عمل، کوئی حکومت، پھر افغان اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ صورتحال تو بنتی نظر نہیں آ رہی ہے کسی بھی موقع پہ. بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ دوحہ معاہدے میں بالکل صاف، بلکہ جو پارٹ 1 ہے اس میں جو لکھا ہے کہ تمام امریکی اور غیر ملکی افواج، اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹریکٹر ہے ملٹری یا نان ملٹری کی، وہ اور جو ان کے ساتھ آئے ہیں ان کے ساتھ وہ تمام لوگ جائیں گے. پہلے تو جو 1 مئی کی وہ ڈیڈ لائن تھی وہ تو امریکہ 11 ستمبر پہ لے گیا ہے، تو پہلے ہی دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور امریکہ کے جانب سے ہوئی ہے. دوسرا جو آپ نے اشرف غنی حکومت کے حوالے سے بات کی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ 12 ستمبر کو بین الافغانی مذاکرات شروع ہوئے، اب 10واں مہینہ جا رہا ہے اس کا، لیکن ابھی تک دونوں فریق جو ایجنڈا ہے اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوا کہ ایجنڈے پہ کون کون سے آئٹمز ہوں گے، پہلی ترجیح کون سی ہوگی، دوسری کون سی ہوگی. اب جو وہاں پر جو ایک صحافی کی حیثیت سے میں جو معلومات لیتا رہا ہوں، اب جو مسئلہ وہاں رکا ہوا ہے بین الافغانی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کا، وہ یہی ہے کہ افغان حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کا جو موقف ہے کہ طالبان اسی نظام کا حصہ بنے جو موجودہ نظام ہو. طالبان اس سے انکاری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکی نئی حکومت بن گئی تو اس وقت جو رپورٹس آئی تھی، اس وقت فیصلہ نہیں ہوا تھا 11 ستمبر والا کے، لیکن جو رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید وہ ڈیلے کرے ٹروپس کے انخلا کو، تو طالبان کا ایک وقت روس چلا گیا تھا اور ایک وقت ان کا ایران چلا گیا تھا، اور وہاں انہوں دونوں وفود نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس حکومت کو، یہ جو موجودہ ہے اس کو جانا پڑے گا، کیونکہ اور آپ معاہدے میں یہ بھی لکھا ہے طالبان جو بار بار اسلامی حکومت کا ذکر کرتے ہیں، وہ معاہدے میں اسلامی حکومت کا ذکر ہے، لیکن بین الافغانی مذاکرات کے ساتھ وہ ایک قسم کا اٹیچ کی فیصلہ وہاں ہوگا. تو جس طرح کے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں، لڑائی وہاں شدت اختیار کر گئی ہے، بین الافغانی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی، تو افغانستان ایک بہت دوبارہ ایک بحران کی طرف جا رہا ہے اور کافی بحران کی طرف گیا بھی ہے. ٹھیک. سعد محمد صاحب، حالات وہی ہیں جہاں پر 20 سال پہلے تھے، وہیں پر جا کے سب کھڑے ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ 20 سال پہلے پاکستان نے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اور سعودی عرب نے طالبان کو تسلیم کیا تھا. اس 20 سال پلوں کے نیچے سے جتنا پانی گزرا ہے، اب امریکہ ویسٹ آگے چل کے افغان حکومت، جیسے کہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ بن جائے گی، اس کو تسلیم کرے گا، ویسٹ اس کو تسلیم کر پائے گا؟ دیکھیں یہ نہیں، آپ 20 سال پہلے والے حالات نہیں ہیں. 20 سال پہلے طالبان تقریباً 95% افغانستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. صرف ایک خطہ تاجک بارڈر کے پاس ایک خواجہ باؤدین ایک جگہ ہے، وہ صرف رہ گئی تھی ان کے پاس، باقی تو سب کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو گیا تھا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن 94 یا 95 کے وقت کے جو حالات ہیں، جب افغانستان کے اندر بہت ہی ایک گمبھیر حالات تھے، جس کے اندر مختلف ملیشیاز جو تھے یا مختلف شورز جو تھے وہ ایریاز کو وارلارڈز ہولڈ کر رہے تھے، اور جو سینٹرل گورنمنٹ تھی کابل کے اندر، اس کا کوئی ریٹ کابل سے باہر نہیں تھا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور 96 میں پھر سپٹمبر 1996 میں طالبان کی حکومت آئی اور انہوں نے افغانستان میں ایک رول آف لا لے کے آئے اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک امن و امان انہوں نے قائم کیا. کئی لوگوں کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات ہو سکتے ہیں، جو طریقے انہوں نے اختیار کیے یا جو انہوں نے سختی کی لوگوں کے ساتھ، اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا ایک رٹ قائم ہو گئی تھی افغانستان کے اوپر. ابھی جو صورتحال ہے وہ بالکل اسی طرح ہو گئی ہے کہ مختلف، جیسے محمد صاحب نے کہا ہے، مختلف جو یہ کمانڈرز ہیں قومیتوں کے، جو سب نیشنلسٹس ہیں، انہوں نے اپنی ملیشیاز کو اٹھانے کی کوشش کی ہے. یہ پہلے بھی کوشش کی تھی، لیکن طالبان نے ان کو ساروں کو جو ہے وہ لڑائی کے بعد ان کو شکست دے دی اور ان کر لیا. اس دفعہ بھی میں یہی، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک لڑائی ہوگی، یہ سارے مزاحمت کریں گے. اشرف غنی کی حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. وہ اگر جب تک کابل سیف رہے گا تو وہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے. کابل ختم ہو جائے گا تو ان کے بیشتر لوگ یہاں پر بریف کیس اٹھا کے اور اس ملک سے جو ہے وہ چلے جائیں گے.
تو طالبان کی حکومت آ جائے گی، ایک لڑائی کے بعد آئے گی، لیکن میرے خیال میں آ جائے گی اگر بیرونی مداخلت نہ ہوئی، دوبارہ اگر مداخلت بیچ میں نہ ہوئی تو ایک حکومت آ جائے گی۔ ابھی طالبان نے ابھی تک جو ان کا ٹریک ریکارڈ چل رہا ہے اس میں وہ طالبان نہیں ہے یا وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آ رہے، یا جو ان کے مخالفین تھے ان کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آ رہے ہیں جس طرح وہ پہلے تھے۔ اس دفعہ عام معافی ہے لوگوں کو، اور وہ مطلب ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لڑائی نہیں کریں گے، آپ اپنے کرائے لیں اور اپنے گاؤں جائیں اور اپنے ادھر چلے جائیں۔ لوگوں کو بھی انہوں نے ان کا جو میسج ہے ان کے ابھی جو ہے شورا رہبری کی طرف سے، یعنی طالبان کی اسٹریٹجی میں، ان کے رویے میں ایک واضح فرق جو ہے اس مرتبہ دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بریک کی کال ہے، بریک کے بعد بھی ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے پورا کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کی انخلا، اور اس کے بعد اور اس دوران جو سیاسی حالات جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بن رہے ہیں، پاکستان اپنے آپ کو کیا پاکستان کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا پاکستان کی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں پاکستان کے کردار دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جو افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کی کاوشیں رہیں اس کو دنیا نے تسلیم کیا۔ رستم شاہ میمن صاحب، پاکستان کے پاس اس وقت سفارتی کتنا اسپیس اس وقت موجود ہے؟ کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان کو آن بورڈ لیتی، بلکہ اس کے مخالف ہوا یہ کہ پاکستان کو امریکہ نے چائلڈ سولجر پریونشن لسٹ کے اندر ڈال دیا، اور امریکہ نے الزام لگایا کہ پاکستان اپنی فوج میں اور اپنے سیکیورٹی اداروں میں کم عمر افراد کو بھرتی کرتا ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ ترکی کے ساتھ، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نیٹو ملک کو اس لسٹ کے اندر ڈالا گیا۔ تو ہماری قربانیوں کو ایکنالجمنٹ نہیں کیا گیا، اس طریقے سے پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو پاکستان کے پاس اسپیس کتنی ہے؟ دیکھیے، ماضی سے تو ہم نے سبق سیکھے نہیں، تو یہ چیزیں دہرائی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی دہرائی جائیں گی۔ پاکستان کا حصہ ضرور ہے افغان طالبان کو میز پر لانے میں، لیکن جتنا بڑا چڑھا کر یہاں پیش کیا جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ افغان طالبان کی اپنی شورا ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، خصوصاً وہ فیصلے جن کا ان کے مستقبل سے واسطہ ہو۔ پاکستان کا لیوریج یہ ہے کہ ان کے بعض لیڈر اور ان کی فیملیز یہاں پہ مقیم ہیں بلوچستان میں، اس لیوریج کو وہ استعمال کر کے طالبان سے کبھی کبھی باتیں منوا لیتی ہیں، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ بہت احترام کے ساتھ وہ فیصلوں کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ 2001 میں ان کی حکومت کو گرانے میں پاکستان کا بڑا حصہ تھا، اور پاکستان نے سب کچھ کیا ایک آدھی رات کے ٹیلی فون پہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں ان کے دلوں میں ہیں، نہ صرف طالبان کے دلوں میں بلکہ سارے افغانوں کے دلوں میں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں آپ کے لیے بہت زیادہ ہوسٹیلیٹی ہے، باوجود یہ کہ آپ نے اتنے مہاجرین کو پالا۔ بدقسمتی سے یہاں تو جو مسئلے کا جو ڈائنامکس ہے ان کو تو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم طالبان سے کہتے ہیں کہ ہتھیار پھینک دیں اور آ کر میز پر جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں۔ اب ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر طالبان کے جو ریگ ٹیگ والنٹیئرز ہیں ان کے پاس کوئی ڈسپلن فوج تو ہے نہیں، اگر وہ ایک مرتبہ ہتھیار پھینک دیں اور اپنے گاؤں کو چلے جائیں اور وہ ٹاکس پھر ڈیلیور نہ کریں تو دوبارہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں گے اور وہ دوبارہ طالبان کے لڑنے پر تیار ہو جائیں گے۔ اگر وہ سیز فائر کو ایک لمبی سیز فائر کو ایکسپٹ کرتے ہیں طالبان کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات ابھی تک ہمارے پالیسی میکرز کو سمجھ نہیں آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اچھا، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بریگیڈیئر سعد محمد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں ہماری سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے اور افغان ایک عمل کو لے کے ظاہر ہے کہ پوری قوم، پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن سب جو ہیں، سیاسی قیادت سے لے کر عسکری قیادت اور عوام ایک پیج پر ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے صورتحال یقینی طور سے حالات خراب ہیں، سنگین ہیں۔
ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں اس وقت بحیثیت مجموعی؟ میرے خیال میں اس کو وقت گزر چکا ہے. مجھے ابھی نہیں لگتا ہے کہ کوئی کامیابی ہوگی. ایک حل ہے, اگر اکیڈیمکلی آپ پوچھیں, وہ یہ ہے کہ افغان حکومت اور طالبان مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائیں اور وہ کوئی حل نکال لیں, لیکن وہ وقت گزر چکا ہے. دیکھیں, یہ ہم نے 1988 میں جب دستخط کیے تھے جنیوا ایکارڈز کے اوپر, ہم نے سوویت یونین کو جانے دیا افغانستان سے بغیر کسی تصفیے سے, کہ وہاں پر کیا ہوگا. اس کے بعد ایک خلا پیدا ہو گئی اور حالت جنگی ہو گئی. ابھی پھر ہم نے امریکہ کی یہ والی مدد کی کہ ان کو دوحہ میں بٹھا دیا طالبان کے ساتھ, اور اس کے اوپر کسی نے غور نہیں کیا کہ اگر امریکہ نے جیسے اس نے کیا ہے, اور اس کا پیچھے ریکارڈ بھی ایسا ہے کہ وہ ایک پریسیپٹس وڈرال کرتا ہے, ایک دم نکل گیا اور اس نے ایک خلا پیدا کر دیا افغانستان میں, اور آپ جو ہے اس کو خلا کو بھی کوئی پر کرے گا, آپ جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے جو محمد صاحب نے بات کی, اس کو میں آگے بڑھاؤں, کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کوئی پاکستان کے زیر حکم ہے اور وہ جو امر ہم دیں گے وہ ساری تسلیم خم کریں گے, یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. طالبان جو ہے وہ شاید کوئی چھوٹی موٹی بات ادھر بازی, لیکن جدھر ان کے کور انٹرسٹ ہیں اور جدھر ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, وہ کوئی افغان بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا, اور نہ وہ پاکستان کی بات مانے گا. جو مرضی آپ کر لیں. پہلے ہم نے کچھ چھاٹ ڈالنے کی کوشش کی, ان کا جو ملٹری کمیشن تھا وہ چلا گیا یہاں سے, افغانستان میں ریلوکیٹ ہو گیا. تو اگر آپ اس طرح پریشر ڈالیں گے تو وہ ریلوکیٹ کر جائیں گے, اور ابھی تو جب امریکہ وہاں پر نہیں ہے تو وہ تو سب کے سب وہاں پر جا کے ریلوکیٹ, فیملیزم کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو بفر ہے سر, یہ جو بفر ہے, طاہر خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ جو بفر اس وقت کریٹ ہوا ہے, اس بفر میں ظاہر ہے کہ یہ 20 سال پہلے والا نہ افغانستان ہے, نہ پاکستان ہے, اور نہ دوسری دنیا ہے. روس اور چین, یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی سپورٹ ہے ان حالات میں جب پاکستان اپنے لیے انتہائی خدشات دیکھ رہا ہے؟ طاہر صاحب, بہت بڑی سپورٹ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس, چین اور امریکہ کا 2019 اگست میں جب سے فریقی اجلاس ہوا تھا, میٹنگ ہوئی تھی چین میں, بیجنگ میں, تو پاکستان کو پہلی مرتبہ اس میں دعوت دی گئی تھی اور پاکستان اس میں چلا بھی گیا تھا. اس وقت کے ڈی جی افغانستان ڈاکٹر اعجاز صاحب اس میں گئے تھے. پھر اس کی دوسری نشست ہوگی اسی سال ماسکو میں, اس میں بھی پاکستان کو دعوت دی گئی تو پاکستان چلا گیا تھا. اور آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اب ایکسٹینڈیڈ ٹرائیکا کہتے ہیں, کہ اس میں پاکستان پلس ہو گیا ہے. تو روس اور چین چاہتا ہے کہ امریکہ سے تو پاکستان کی ایک مفاہمت تھی افغانستان کے حوالے سے, اس انتظامیہ کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے. لیکن روس اور چین, اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مارچ میں اسی ایکسٹینڈیڈ ٹرائیکا کی میٹنگ ماسکو میں ہوئی تھی, تو ضمیر کابلوف جو روسی نمائندہ خصوصی ہے برائے افغانستان, وہ پاکستان, صرف پاکستان آئے تھے پاکستان سے مشورے کے لیے اس اجلاس سے پہلے. تو یہ تو وہ, اور چین کا تو چین تھوڑا سا یہ ہے کہ چین کوائٹ ڈپلومیسی والا جو ہے اسی کو وہ فالو کرتا ہے, لیکن افغانستان کے حوالے سے وہ پاکستان کے ساتھ ان کی مفاہمت بالکل زیادہ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جب یہ بوربن میں طالبان اور افغان اس وقت کے حکومت کے کچھ نمائندے سے جو بات چیت ہوئی تھی, اسی 2015 میں بھی اورمچی میں, چین کے شہر میں بھی پاکستان کی درخواست پہ, پاکستان کی سہولت کاری پہ, طالبان کے لوگوں کی اور افغان اس وقت جو پیس کاؤنسل ہے اس کے اس وقت کے جو معصوم ستانکزئی جو بھی مذاکراتی ٹیم کے افغان حکومت کے وہ ہے, تو ان کی ملاقات ہوئی. تو دونوں کا پاکستان کے ساتھ افغان مسئلے پہ بالکل روس اور چین کا ہم نے تذکرہ کیا, پاکستان کے لیے ایک سپورٹ, لیکن ایسے میں کیا صف بندی اس وقت بھارت کر رہا ہے جو کہ بہت زیادہ اس کی انویسٹمنٹ ہے اور شرنگیزی جو ہے وہ افغان سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کے لیے کرتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ مل گئے اور بھارت کے رول کے حوالے سے بات کریں گے, جسٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. بھارت جو پچھلی 2 دہائی سے ببانگ دوہل طالبان کا کٹر مخالف رہا, اب بدلتے حالات میں ایک بہت بڑا یو ٹرن بھارت کو لینا ہوگا, بلکہ وہ لے رہا ہے, کیونکہ رنگ بدلنا, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کی فطرت میں ہے. رستم شاہ صاحب, موجودہ حالات میں کہا یہ جا رہا ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر بھارت جو ہے وہ الائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوحہ میں ان کے وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے طالبان کے کچھ دھڑوں سے ملاقات بھی کی, اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ لیسٹ اگر کم سے کم ایک طالبان کے کسی دھڑے سے بھی ان کی بات ہو جاتی ہے, بھارت اپنے موقف پہ ان کو کر لیتا ہے, تو بہت بڑا اسٹیک ہے اس وقت بھارت کا وہاں پہ, بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کی, اس کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا. شاہ صاحب,
میں پہلے وہ ایران چائنا وغیرہ کی بات ہوئی، میں صرف 1 منٹ میں اس پہ ذرا بات کرتا ہوں. چین، روس اور ایران تینوں ملکوں کے لیے داعش خطرہ ہے، اور تینوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت کو طالبان لیڈ کریں گے وہی حکومت داعش کا قلع قمع کر سکتی ہے، ان کو ختم کر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تینوں ممالک چین، روس اور ایران طالبان سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، ذرا ہمیں اس کا پس منظر ذرا میں دیکھنا ہوگا. ہندوستان اور افغانستان کے درمیان 2000 سال سے تہذیبی روابط ہیں. ہندوستان افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں 5واں سب سے بڑا ڈونر ہے. $3 بلین سے زیادہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. اس وقت وہاں پہ کوئی 3000 افغان لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ہندوستان کے اندر، اور 500 سے لے کے 1000 تک ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم افغان جو ہیں وہ اپنا علاج کرنے کے لیے ہندوستان جاتے ہیں. اس وقت ان کی تجارت $1.3 بلین تک پہنچ چکی ہے. چوبہار کے رستے میں پاکستان کی تجارت کا حجم $2 بلین سے گھٹ کے کوئی 600-700 بلین تک رہ گیا ہے. یہ حقائق ہمیں تسلیم کرنا ہوں گے، چاہے وہاں جس کی بھی حکومت ہو، طالبان کی حکومت ہو، کوئی اور حکومت ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھیں گے. پاکستان کا صرف یہ ہے کہ پاکستان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کا حق ہے کہ جو بھی حکومت ہو ان کو یہ صاف طور پر بتائے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف اوورٹلی یا کوورٹلی استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ اس حکومت کو انشور کرنا ہوگا. اور جو بھی حکومت آئے گی ان کو یہ بات سننی اور تسلیم کرنی ہوگی. اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم افغانستان کو ڈکٹیٹ کریں کہ کس ملک کے ساتھ آپ کی کیا پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، آپ کا ویو آ گیا. سعد محمد صاحب، آپ بتائیے گا کہ کس طریقے سے الائنمنٹ اس وقت ہندوستان کے لیے کیا اتنی آسان ہے ایک بدلتے ہوئے حالات پہ اپنے آپ کو ڈھالنا اور طالبان سے مذاکرات کرنا، آگے لے کے چلنا؟ دیکھیں، ہندوستان جو موجودہ انتظامیہ ہے کابل میں، ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی روابط تھے، اور ان کے خاص کر انٹیلیجنس آرگنائزیشنز میں جو NDS ہے اس کے اندر ان کے کافی جو ہے تعلقات تھے، اور وہ جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں. انتہا پسندوں کو بھی پیسے وغیرہ وہ دیتے رہے. باقی بھی جو پاکستان کے اندر گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ رہا ہے. یہاں تک تو بات ہے. تو جب طالبان کی اگر حکومت آتی ہے کابل میں، افغانستان میں، اور وہ ایک اپنی عملداری قائم کرتے ہیں، تو ہمیں کم از کم یہ ایشورٹی مل جائے گی کہ جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف اس طرح استعمال نہیں ہوگی جو پہلے استعمال ہوتی تھی. لیکن جیسے شاہ محمد صاحب نے بھی کہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم افغان فارن پالیسی کو یا ان کے خارجہ تعلقات کو کنٹرول کریں گے، میرے خیال میں یہ دانشمندانہ بات نہیں ہے. نہ وہ مانے گا، نہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہاں بالکل، ہمارے ان سے یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ جو ان کے تعلقات کی نوعیت ہے وہ پاکستان مخالف نہیں ہونی چاہیے. وہ بے شک اپنے تعلقات بڑھائیں. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ نہیں، ایموشنز نہیں ہوتے ہیں کہ جی ہم اس حکومت کے سائڈ لیتے رہیں. مفادات کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اور طالبان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ افغانستان کے مفاد میں ہے، تو بے شک وہ تعلقات بڑھائیں اپنے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہماری طرف سے یہ بات ہونی چاہیے کہ اس تعلقات کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی عدم استحکام نہیں آنا چاہیے، نہ یہاں پر سبوٹاج یا کوئی اور اس قسم کی گڑبڑ ہونی چاہیے. یقینی طور سے پھر بدلتے حالات میں پاکستان کو بھی اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی پالیسی کو آگے لے کر چلنا ہوگا. بہت بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، طاہر خان صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب. آج کے پروگرام میں آپ شریک تھے. اب آنے والے دنوں میں افغان کے حوالے سے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجوں کے انخلا، اور وہاں پر اب جو صورتحال ہے طالبان کی جس طریقے سے پیش قدمی ہے اور حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، آنے والے پروگراموں بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.